कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो, पुरानी सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन को वेलकम करता हूँ, मरहबा। आप सबको प्रोग्राम है कहानी के पीछे कहानी, और मदनी चैनल का ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इस एतबार से है कि इसमें हम स्टोरीज़ को, हिकायात को बयान करते हैं, और वो हिकायात बयान की जाती हैं, स्टोरीज़ बयान की जाती हैं जिनसे हम लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, कि जिनमें बज़ाहिर कुछ हो और जब उसको हम डिग इन करते हैं, उसके अंदर मज़ीद गौर व फिक्र करते हैं तो बात कुछ और निकलती है। आप सबके साथ, हम सबके साथ ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा मामला दरपेश होता है। कोई मंज़र हम देखते हैं, कोई बात हम सुनते हैं, कोई ख़बर हम सुनते हैं, किसी के बारे में कोई राय हम कायम कर लेते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद जब उसके बारे में मज़ीद मालूमात की जाती हैं तो मामला बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है। बाज़ औक़ात शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है, बाज़ औक़ात नुकसान भी उठाना पड़ता है। जी हाँ, कभी जज्बात में आकर हम किसी के साथ कोई गलत बात कर लेते हैं, किसी के साथ हम कोई ऐसी राय कायम कर लेते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, कमेंट्स पास कर देते हैं, जिस पर हमें बाद में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे, और कुछ वक्फ़ा लें, कुछ रुकें, कुछ गौर व फिक्र करें, उसके बाद किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय कायम करें। कामयाब लोगों में जो खुसूसियात देखी जाती हैं उनमें से एक ये भी है कि वो राय कायम करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करते। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ को, हिकायात को हम सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन पहले दुरूद पाक की एक फ़जीलत को सिलसिले में शामिल करते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपनी जगह न देख ले। 1000 मरतबा दुरूद पढ़ना है और अल्लाह की रहमत से इस फजीलत से हिस्सा पाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुरूद पाक की कसरत रखेंगे तो इस दुनिया की बरकतें भी नसीब होंगी और आखिरत की बरकतें भी ज़रूर नसीब होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे अयाज़ मदनी भाई, मदनी चैनल में माशाअल्लाह काम भी करते हैं, तफ्तीश करते हैं, मदनी हैं और ख़तीब भी हैं, जुम्मा भी पढ़ाते हैं, इमामत भी फरमाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इनकी मुलाकातों का भी सिलसिला रहता है, और कई चीज़ें ऐसी होंगी जो इनकी भी नज़र से गुज़रती होंगी, कई इनके ज़ाती एक्सपीरियंसेस भी होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनसे सुनते हैं कि इनके पास आज क्या हिकायात हैं। असद भाई, एक बड़ी ही प्यारी हिकायत आज के सिलसिले में इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेश करता हूँ, और वह हिकायत है शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। और वैसे भी जो शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, इनकी किताब गुलिस्तान सादी, हिकायत सादी के नाम से बड़ी मशहूर व मारूफ़ है, और उन्होंने बड़ी नसीहत आमूज़ हिकायतें यूँ समझिए कि लोगों के लिए दर्ज की हैं, जिसमें बड़ा मैसेज और बड़ा एक पैगाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, कहानी के पीछे कहानी जिसको आप कह लीजिए, वो बहुत सारे वाक़यात इस उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह मिल सकते हैं। ग़ालिबन असल किताब फ़ारसी में? जी, असल किताब फ़ारसी में, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन उर्दू में मिलते हैं तराजी? जी हाँ, उर्दू में भी इसके तर्जमे जो है वो मिलते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हिकायात के ज़रिए एक मैसेज और पैगाम जो है वो हज़रत सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने देने की कोशिश की है। ऐसी एक हिकायत जो है वो पेश करता हूँ, और ये खुद हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अपना वाक़या है। अच्छा। तो आप फरमाते हैं कि मैं छोटा था, बचपन का मौका था, तो एक दिन ईद की नमाज के लिए जो है वो
اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہو رہا تھا تو ابو جان نے مجھے کہا کہ بیٹا میری انگلی جو ہے وہ تھام کر رکھنا، کیونکہ عام طور پر جب عید کے لیے جا رہے ہوتے ہیں عید گاہوں میں یقیناً ایک ایکسٹرا رش جو ہے وہ ہوتا ہے، عام طور پر مسلمانوں کا ایک ازدحام ہوتا ہے، ایک اجتماع کافی کثیر ہوتا ہے. تو یوں جو ہے وہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی والد صاحب کے ساتھ تھے، اور والد صاحب نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ نے میری انگلی تھام کر رکھنی ہے تاکہ رش میں بھیڑ میں آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں والد صاحب کی انگلی تھام کر جو ہے وہ عیدگاہ پہنچا، لیکن جو ہی عیدگاہ پہنچا تو ایک رش کا معاملہ تھا، ازدحام تھا، تو میں جو ہے وہ والد صاحب کی انگلی چھوٹ گئی مجھ سے. اور ظاہر ہے میں چھوٹا تھا تو جو ہم عمر بچے نظر آئے تو ان کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو گیا اور والد صاحب گم ہو گئے. کہتے ہیں والد صاحب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں جب تھوڑا کھیل کود سے کچھ فراغت ملی تو میں نے سوچا ابو کہاں ہے، ابو کو تلاش کرنے لگا. اتنے میں والد صاحب بھی تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ گئے. تو والد صاحب نے جو ہے وہ ڈانٹتے ہوئے ڈپٹ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ میری انگلی مت چھوڑنا ورنہ اتنے رش میں آزمائش کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت والد صاحب کی بات سمجھ میں آئی، لیکن ایک میسج بڑا زبردست اور بڑا خوبصورت پیغام جو ہے وہ اس حکایت کے ذریعے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسد بھائی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اس دنیا میں بھی دنیا کی بھیڑ میں اگر جو ہے وہ گم ہو جاؤ گے تو پھر جو ہے وہ کیا نام ہے جو اپنا اصل حقیقی مقصد ہے، جو اپنا کاز ہے، اس سے جو ہے وہ تم بھٹک سکتے ہو. صحیح. اور اگر کسی بزرگ کا دامن تھام لوگے اپنی زندگی کے اندر، اپنی دنیا کے اندر، تو یاد رکھو کہ جو دنیا کی جو بھیڑ بھاڑ ہے نا، اس میں گم ہونے سے، اس میں غفلت سے جو ہے وہ تم محفوظ ہو جاؤ گے. اب دیکھیے کہاں کی بات اسد بھائی، کیسے خوبصورت انداز کے اندر نصیحت اور میسیج اور پیغام، اور آپ بڑے ہو کر اپنی آپ بیتی لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور یوں بیان فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کے دامن سے، نیک لوگوں کے دامن سے اور اللہ والوں کے دامن سے اپنے بڑوں کے ساتھ جب وہ بندہ کنیکٹڈ رہے، وابستہ رہے، جڑا رہے، کہ ان کے دامن تھام کر رکھے گا کہ دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں، دنیا کی غفلتوں سے، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے سے محفوظ رہے گا. بے شک بے شک. ورنہ اگر ان کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو ایسا نہ ہو کہ بندہ دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں جو ہے وہ کیا نام ہے اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، اپنی موت کو، قبر و حشر کو بھلا بیٹھے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے، حکایت سے بڑا زبردست پیغام جو ہے وہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ہمارے لیے بھی یہ میسیج اور پیغام ہے الحمدللہ کہ ہم الحمدللہ ہم عاشقان رسول ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہے. تو ہمیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ نے تربیت یہ فرمائی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے دامن جوڑ کر رکھنا ہے، ان سے نسبت ہماری الحمدللہ قائم ہے. تو ان سے ہم نے اپنا لگاؤ جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، ان سے اپنے تعلق کو ہم نے قائم رکھنا ہے. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی یہ یوں سمجھے کہ اضافے کا سبب بنے گا، اور ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی. اسی لیے بار بار امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں اور مبلغین بیانات میں، سلسلوں کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہی. دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی برکت یہ ہے کہ یہ سنت ورا ماحول بزرگان دین کا فیضان ہے الحمدللہ، اولیاء کا، صحابہ کا فیضان ہے الحمدللہ. تو اگر ایسے پیارے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو گویا بزرگوں سے کنیکٹ رہیں گے انشاءاللہ، اور جب ان سے کنیکٹ رہیں گے تو دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں انشاءاللہ نمازوں، سنتیں، فرائض، سنن، واجبات، ان سب کو انشاءاللہ ادا کرنے کا موقع ملتا رہے گا. انشاءاللہ ضرور. بہت ہی خوبصورت میسیج ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، اور سبھی کے لیے ہے. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ علم کے کسی بھی مقام پر ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، وابستہ رہیں گے، تو دنیا کے ہجوم میں بچے رہیں گے. اور ویسے بھی دانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے ایکسپیرینس سے آپ کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم خود ہر چیز کا ایکسپیرینس کریں اور وہ غلطیاں جو پہلے لوگ دیکھ چکے اور ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ چکے، ہم دوبارہ وہی مسٹیک کریں، دوبارہ اسی گڑھے میں گریں، اس کے بعد آگے بڑھیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم دوسروں کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں. اور اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جب بھی انسان کسی بزرگ کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، ویل کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو وہ بہت سارے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے میں، محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ رابطے میں مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
बढ़ते हैं नेक्स्ट मुबल्लिग की जानिब और देखते हैं कि आज इनके पास क्या हिकायत है, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है और उससे क्या सबक हम सीखने में कामयाब हो सकते हैं। जी शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप ही ने चूंकि बहुत सारे वाकयात आपने जिक्र फरमाए जिनका मकसद लोग, इत्तेफाक है या अयाज भाई से अंडरस्टैंडिंग थी? नहीं ये इन्होंने भी इत्तिफाक ही शेख है, सादी अलैहिर्रहमा का वाकया सुना है? उसने इत्तिफाक है जी। अच्छा माशाल्लाह। तो हजरत इसके पीछे भी कहानी तो नहीं? नहीं, ठीक है ठीक है। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका बड़ा प्यारा अंदाज है लोगों को समझाने के लिए। आप बाज़ औक़ात वो वाक़यात जो हकीकत पर मबनी होते हैं और बाज़ औक़ात उससे मिलने वाला सबक या उसके अंदर जो पैगाम होता है लोगों के लिए, वो निहायत नसीहत आमोज़ होता है जी। तो बाज़ औक़ात आप ख़याली जो वाक़यात होते हैं, हिकायात होते हैं, उनके ज़रिए लोगों की तरबियत, तमासील जिन्हें कहा जाता है, मिसालें कहा जाता है, उनके ज़रिए करते हैं। एक बादशाह का जिक्र फरमाते हैं कि एक मुल्क में एक बड़ा जालिम जाबिर बादशाह था और उसका अंदाज़ ये था कि बादशाह मिजाज होते हैं। ऐसा ही। जब कि कोई चीज़ पसंद आ जाए तो यूँ कह लें कि अगर बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ पर दिल आ गया तो उसको जमा करना शुरू कर दिया, और बज़ाहिर कोई यानी कीमती चीज़ नहीं है, लेकिन बस चूँकि मिजाज बादशाहाना है तो मुझे पसंद आ गई सो मुझे ये चाहिए। तो ऐसे ही उस बादशाह का अंदाज ये था कि उसे जहाँ कहीं किसी शख्स के पास कोई गधा नज़र आता ना तो वो उसको ले लिया करता था। अच्छा। जुल्मन जबरन जो है ना वो मंगवा लेता, भाई इसको ले आओ, और फिर उससे मुख्तलिफ तरह के काम लेता रहता था और उस गधे की जान उस वक्त तक नहीं छूटती थी जब तक कि वो मर नहीं जाता था। तो अब वो शहर भर के लोग, गांव देहात के इर्द गिर्द के लोग परेशान रहते थे। लोग माल बर्दारी के लिए, अपने काम काज के लिए गधे पाला करते थे, लेकिन जैसे ही बादशाह को इल्म होता, बादशाह सलामत कहते ले आओ भाई इसका गधा। अब उसके बाद वो जो उनके लोग होते थे काम काज करने वाले, उनके सुपुर्द कर दिया जाता और वो उस बंदे को वापसी उस वक्त मिलता था जब वो मर चुका होता था। अच्छा, उससे पहले वापसी नहीं देना उसने। अब आप फरमाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, ये बादशाह यूं ही सफर करते हुए एक बार शिकार के लिए निकला और सफर करते करते अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अच्छा। और एक ऐसे गांव में पहुंचा कि जहां कुर्द कबीले के कुछ लोग आबाद थे। तो इसने देखा कि एक आदमी जो था ना वो अपने गधे को पकड़कर और उसने एक जगह बांधा हुआ है और उसकी टांग तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। तो अब वो शख्स जाहिरन बड़ा मुअज़्ज़ज़ नजर आ रहा था, जैसे कबीले का सरदार हो या इस तरह का कोई अच्छे किसी ओहदे पर फायज गांव में वो आदमी था। तो अब बादशाह ने उससे पूछा, बादशाह तन्हा है और जब बादशाह की बात है वो निकला तो अब वो बादशाहत वाली कैफियत भी नहीं है उसकी। सही। तो अब बादशाह ने उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो अब वो जो शख्स था ना उसने कहा कि तुमने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना है? खिज़र अलैहिस्सलाम का और मूसा अलैहिस्सलाम का? तो कहने लगा हाँ सुना है। कहा वो एक जालिम बादशाह था, लोगों की कश्तियां जो है ना वो उस पर कब्जा कर लेता था। तो जो लोग थे, और फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, कश्ती थी, कश्ती के तख्ते उसको दागदार कर दिया था, उसका एक जो तख्ता था उसको निकाल दिया था। उसने कहा हाँ ऐसा ही था। तो कहने लगा मैं भी ना अपने गधे को ऐबदार कर रहा हूँ ताकि बादशाह जो है ना वो उसके कारिंदे मेरे गधे को ना ले जाएं, और हमारा बादशाह बड़ा जालिम है, वो लोगों पर बड़ा अब ये शुरू हुआ बादशाह की जो बुराइयां थी उसका जो एक अंदाज था लोगों के साथ जुल्म करने का, जबर करने का। अब ये बोलता चला गया, इसको ये नहीं मालूम कि मैं जिस शख्स के सामने खड़ा हूँ यही बादशाह है जिसकी मैं बुराइयां कर रहा हूं। अनजान में उसी के सामने बुराइयां, अनजाने में जी बहुत सारी बातें इसने उससे कह दी। अब ऐसा हुआ कि अगले दिन ये एक दिन वहां रुका, अगले दिन जो सिपाही थे वो उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। जब पहुंच गए तो उन्होंने बादशाह को साथ लिया और एक जगह पड़ाव किया, खाना वगैरह खाया बादशाह ने। उसके बाद से ख्याल आया कि वो जो एक किसान था आदमी, उसने मुझे इतनी सारी बातें कही कि बादशाह जालिम है और वो यूं करता है यूं करता है। तो कहने लगा उसको बुला के लाओ, खबर ले उसकी खबर ली जाए। वो जो किसान था बेचारा, उसको जब पता चला कि भाई मैंने तो कल जिस शख्स के सामने बुराइयां की हैं वो कोई और नहीं बादशाह ही था और मैंने उसको आईना दिखाया है,
تو اب میرا انجام کیا ہوگا؟ اب بادشاہ کا کردار بھی سامنے ہے اور اپنا جو یہ کام کر چکا تھا وہ بھی اس کے سامنے ہے. تو اب اسے یوں کہہ لیں کہ موت اپنی سامنے نظر آنے لگی. جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو ہوا یہ کہ بادشاہ نے کہا بھئی اس کو نا قتل کر دیا جائے. اب جب اس کو یقین ہو گیا نا کہ میں بچنے والا نہیں، اس نے کہا جہاں میں نے اتنی سنائی ہے نا، بادشاہ کو آئینہ دکھایا ہے، تو اب کیوں نہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں لیکن اس کو تو سدھار دیا جائے، تاکہ یعنی جو ایک رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری کر جو دو. کچھ رہ گیا ہے وہ معاملہ بھی پورا کر دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں اس نے تعصب میں کہہ دیا تھا یا اور کوئی اس طرح کی بات تھی، تو جو کہنا ہے نا، جو کچھ اپنے پاس بچ گیا تھا وہ بھی آج کہہ نکال ڈالوں. دو. تو کسان نے جی کہنا شروع کیا. اب پہلے بادشاہ کی اس نے خبر لی تھی، اب کہنے لگا یہ جو تمہارے ساتھ مشیر ہے نا، یہ سب خوشامدی لوگ ہیں، یہ تمہیں نہ صحیح جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، غلط آ کے تمہیں خبریں دیتے ہیں، تمہاری خوشامد کرتے ہیں. بادشاہ سلامت، سب سلامت ہے، نظام صحیح چل رہا ہے، اور تم انہی کی باتوں میں آ کر رعایا پر ظلم بھی کر رہے ہو، خبر گیری بھی نہیں کرتے، دیگر معاملات بھی ہیں. اس نے جو کہنا تھا اس نے جرت کے ساتھ، یوں کہ اب اسے یہ پتا تھا کہ میں بچنے والا تو ہوں نہیں، تو اب موت کا اسے ڈر نہیں رہا تھا، مرنا تو ہے ہی. مرنا تو ہے ہی. تو اس نے جو کہنا تھا خوب کہا. اتفاق ایسا، اب یہ جیسے جیسے بولتا چلا جا رہا تھا اس کی باتیں بادشاہ کے دل پر اثر کرتی چلی جا رہی تھی. اب کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی. بادشاہ نے جب دیکھا کہ بھائی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط بیانی کر رہا ہے، کل تو معاملہ جدا تھا لیکن آج یہ اتنا دلیر ہو چکا ہے، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو کچھ تو ہے کہ یہ اس قدر جرأت مند ہو چکا ہے بندہ. جب وہ کسان، وہ آدمی اپنی ساری باتیں جو دل میں تھی، جو اس نے دیکھا تھا، بادشاہ کا کردار، جب وہ سب کہہ کر فارغ ہوا تو بادشاہ کی کیفیت یہ تھی کہ بادشاہ اس کے لیے کھڑا ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ تم نے باتیں اگرچہ تلخ کہی ہیں لیکن میری آنکھوں پر جو غفلت کی پٹی بندھی ہوئی تھی نا وہ تم نے کھول کے رکھ دی ہے. اللہ. اب اسے وہ احساس ہوا کہ میں غریبوں کے جو گدھے پکڑ لیا کرتا تھا اور ان کو بیچاروں کو مصائب کا سامنا ہوا کرتا تھا، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو. مشیر تو کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھا کر رہے ہیں آپ آپ کا تو حق بنتا ہے. ہاں جی آپ کا تو حق بنتا ہے، یہ تو آپ ہی کی رعایا، سب کچھ آپ کا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اس کسان کو نہ صرف انعام و اکرام سے نوازا بلکہ خود اپنا وہ جو ظلم، زیادتی اور جبر تھا اس سے توبہ کر کے نیک اور صالح شخص جو ہے وہ بن گیا، اور یوں رعایا اس کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہنے لگی. ماشاءاللہ. ویسے تو یہ ایک حکایت ہے عدنان بھائی. جی نارملی کیا اگر کوئی بڑا آدمی کوئی مسٹیک کر رہا ہو تو اس کے سامنے یوں کھڑے ہو جانا چاہیے؟ بعض اس کے اندر کچھ باتیں ہیں جی حسد بھائی. ایک تو دیکھیں ہر آدمی کا اپنا ایک منصب ہوتا ہے، کون کس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے یہ فیصلہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بعض اوقات کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ ویسے جو شریعت کے اندر ہے ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، اور لیکن پھر ہر ایک کا انداز جو ہے نا وہ جدا ہے. اگر تو آپ اس کو مزین کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی کے اعتبار، یہ تو کسان آدمی تھا بیچارہ گاؤں دیہات کا رہنے والا. بعض اوقات جو عربی دیہاتی اور کسان یوں جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ رعایت کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ یہ گاؤں سادہ آدمی ہے، سادہ اس لوگ کو بولنے دو. جی. ویسے اگر بعض یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے یہ سارے کا سارا معاملہ بادشاہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا اس کا سبب اس کے اپنے کرتوت تھے بادشاہ کے. ورنہ رعایا کو، عام عوام جو ہوتی ہے وہ اپنے حکمرانوں سے، اپنے بادشاہ سے یا جو جس کے وہ ماتحت ہیں اس سے عام طور پر اچھی توقعات ہی وابستہ ہوتی ہیں. ایسا ہی. اور لیکن یہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کہیں نہیں ہو رہا تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں کچھ ایسے کام تو نہیں کر چکا کہ جو لوگ جو ہے ایک عام شخص کھڑا ہو کر یوں بادشاہ کو جو ہے نا وہ سرزنش کر رہا ہے، تو وجہ اس کی اس آدمی کا اپنا کردار ہوا کرتا بھی ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے، اور بادشاہ کی تو یہاں پر اگزامپل ہے. ویسے ہر صاحب منصب شخص، اور جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم تو لوگ عموماً جو ہے وہ بہت بڑی سطح پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ اگر ہم 10 افراد کے نگران ہیں، بڑے ہیں، ہم ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، ہم 50 کے، ہم 100 کے ہیں، 500 کے، 1000 کے ہیں،
اپنے خاندان کے بڑے ہیں، اپنی کمیونٹی کے بڑے ہیں، ہم استاد ہیں، ہمارے ماتحت شاگرد ہیں، یا ہم کوئی ادارے کے اندر ہیں، یا اپنی کوئی بھی ہماری پوزیشن ہو سکتی ہے، تو دونوں طرف کے لوگوں کو یہ غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم شرعی حوالے سے ہی بات کیا کرتے ہیں، تو فیضان سنت کا جو چیپٹر ہے نیکی کی دعوت، اس میں اس چیز کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ کس پر کب کتنی بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور کب کہاں پر بات کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اٹ ڈپینڈز اپان دا سچویشن، ویریز پرسن ٹو پرسن، کہ آپ کون ہیں، آپ کا منصب کیا ہے، سامنے والا کیا ہے، اور وہ بات کیسی ہے۔ کیا ہر بات پر سامنے والے سے یوں بات کی جائے گی یا کچھ باتوں پر کی جائے گی؟ تو یہ کمپلیٹ ایک چیپٹر ہے جو سیکھنے سے آتا ہے، یعنی کہ ایک دو جملوں کے اندر اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصلاح کرنے کے مواقع پر اصلاح کرنے والا بعض اوقات خود قابل اصلاح ہو جاتا ہے، کہ وہ جو انداز اختیار کرتا ہے تو اس کا اپنا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو اصلاح کے وقت جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور کب کس سے کتنی کس انداز پر بات کرنی ہے یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب سیکھیں گے، پڑھیں گے باقاعدہ طور پر، تو پھر ہمارا جو ہے نا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تو بڑا سچا آدمی ہوں، میں تو بے باک ہوں، میں تو غلطی برداشت نہیں کر سکتا، تو دیکھو بھائی میرے اندر تو ذرا بھی صبر نہیں ہے۔ اب یہ جملے کہہ کے آپ اپنے لیے مارجن نہیں لے سکتے۔ اگر آپ یہ سب کہنے کے بعد بھی کسی غلط جگہ پر کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو دیٹ از رانگ۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بول دیں کہ میں بے باک ہوں اور آپ پہ جو ہے نا 7 خون معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ عمران بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمران بھائی، آپ کے پاس کیا حکایت ہے اور کیا سٹوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی دلچسپ ایک حکایت ہے اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ ایک شخص اپنے کچھ عزیزوں کی دعوت کرتا ہے، ایک دوست احباب کی دعوت کرتا ہے، اور دعوت کے اندر پرتکلف کھانے بناتا ہے اور بڑی اچھی دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اس دعوت کے اندر جو ہے نا ایک انگریز غیر مسلم بھی ہوتا ہے۔ اچھا۔ لیکن جب وہ دعوت ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ اس دعوت کے بعد وہ جو غیر مسلم تھا، انگریز تھا، وہ میزبان سے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ واہ، ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے مجھے مسلمان کر دو، لیکن ان کی پوری دعوت کے اندر اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ ہی اسلام کی دعوت دی گئی، نہ ہی جو ہے وہ کوئی اور اسلامی بات کی گئی۔ جی ہاں، لیکن صرف کھانا کھایا ہے اور کچھ باتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ انگریز کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ وہ میزبان کہتا ہے کہ آخر ایسی کون سی بات نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اچھا، مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل میں آپ کی دعوت میں آیا تو یہ دعوت بڑی پرتکلف تھی، صحیح، اور بڑے اچھے لذیذ کھانے اس میں موجود تھے۔ بالخصوص میزبان نے دعوت کے اندر جو ہے نا پلاؤ بنایا تھا، وہ پلاؤ اس کو بہت پسند آیا۔ اچھا، کہنے لگا میں پلاؤ کھا کر جو ہے بڑا جو ہے وہ خوش ہوا، بڑا مجھے لذیذ لگا، مزہ آیا کھانے میں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مسلمان ہے، اس کے ہاتھ میں ایسا لذیذ ذائقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو کھانے کا ذوق اللہ نے بڑا پیارا دیا ہے۔ تو جس کے کھانے کا ذوق اتنا پیارا ہو، اس کے ایمان کا ذوق کتنا پیارا ہوگا۔ واہ، وہ اسی سے متاثر ہو جاتا ہے اور پھر فوراً اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ ہے، علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے ایک عزیز کو کہا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے واقعات کو لکھا جائے اور ایک کتاب کو ترتیب دی جائے، اور اسی وقت پھر علامہ اقبال نے 2 واقعات سنائے تھے۔ یہ واقعہ بھی علامہ اقبال نے خود جو ہے وہ سنایا۔ صحیح، اور پھر جب یہ بات ہوئی تو حاضرین نے جو ہے وہ نعرے لگائے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، یہ بات ہوئی، اور میزبان نے کہا کہ پلاؤ زندہ باد، پلاؤ زندہ باد۔ تو انگریز نے کہا کہ نہیں، اسلام زندہ باد۔ سبحان، اسلام کی حقانیت اللہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے بازار معمولی چیز ہے، یعنی یوں دیکھا جائے جی تو اب پلاؤ ہو یا کوئی بھی کھانا ہو تو ایک بندہ کھاتا ہی ہے زندگی میں بہت ساری جگہوں پر، لیکن اس کی جو اصلاح تھی اس کا سبب یہ بن گیا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا، انہوں نے سنایا کہ ایک شخص تھا اور ویل سیٹ تھا،
کھاتا پیتا آدمی، امیر کبیر آدمی تھا اور دنیا کی ہر لذت عیش و طرب کی زندگی وہ گزار رہا تھا، لیکن غیر مسلم تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے آفس گیا ہوا تھا، گھر سے واپس آیا تو اس کی زوجہ، اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم بھی اسلام قبول کر لو۔ واہ. تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟ دونوں غیر مسلم تھے پہلے. دونوں غیر مسلم تھے۔ تو اس کی وہ بیوی اسے کہنے لگی کہ دیکھیں ہمارے پاس دنیا کی ہر لذت موجود ہے، ہر نعمت موجود ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، زندگی گزارنے کا بہترین لائف اسٹائل ہے ہمارا، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ لیکن ان کے گھر پہ جو ملازمہ کام کرتی تھیں، جس کی انکم بھی محدود، جس کا لائف اسٹائل بھی ایک نارمل، ہمارے اعتبار سے تو وہ کہنے لگی بہت ہی کم تر دنیاوی اعتبار سے ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں جب بھی اس کو دیکھتی تو اس کے چہرے پر بڑا ہی سکون، اطمینان اور ایک تسلی سی نظر آتی تھی۔ ہم حالانکہ بڑے مہنگے بستروں پر سوتے ہیں، بڑی بڑی لذیذ چیزیں کھاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہمارے پاس ہیں، پھر بھی وہ قلبی دلی سکون ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہے۔ اور پھر کبھی جب اس کو ملازمہ کو کوئی مسئلہ درپیش بھی ہوتا ہے تو میں اس سے کہتی کہ اب کیا ہوگا، تو یہ بڑے سکون سے کہا کرتی اب اللہ مالک ہے، سبحان اللہ. اب اللہ مالک ہے، اب اللہ کرم فرمائے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ تو کہتی مجھے اس کے اطمینان نے اتنا متاثر کیا کہ میں نے کہا کہ جو یہ غریب ہے اور غریب ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی کے اندر بڑا سکون ہے، یہ بڑی مطمئن انداز میں زندگی گزار رہی ہے، اور ہم دنیاوی طور پر اس سے امیر ہیں اور اس سے اچھا کھاتے پیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے جان لیا کہ اسلام ہی حق ہے، تبھی اس کو اپنی لمیٹڈ جو لائف ہے، جو مختصر سی اس کی زندگی ہے، اس کے اندر بھی اس کو سکون نظر آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ. تو میں نے سکون حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اور واقعی اگر ہم اسلام کو اسٹڈی کریں اور صحیح طور پر اپنا انداز زندگی اسلام کے شریعت کے مطابق رکھیں تو ایک قول مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ جو علماء ہیں ان کی زندگیوں میں کتنا سکون ہے، اہل علم جو حضرات ہیں، تو وہ ان کی گردنیں مار دیں، یعنی ان کو قتل کر دیں اس حسد کی بنیاد پر کہ مال ہمارے پاس، منصب ہمارے پاس، دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس وہ سکون نہیں ہے کہ جو اہل اللہ کے پاس سکون ہوا کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم آپ سے بات کہہ رہے ہیں ناظرین، یہ یوں سمجھیے کہ شاید تاریخ کے اندر جتنی اس چیز کی اہمیت آج ہے شاید کبھی نہ ہوئی ہوگی، کیونکہ جتنی بے سکونی اور جتنی بے سکونی کے اسباب فی زمانہ موجود ہیں شاید تاریخ میں کبھی نہ تھے۔ پازیٹیوز بھی ہیں یقیناً، ترقی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، سہولیات کو دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، فلپ سائڈ اس کی دیکھتے ہیں، تو بے سکونی کے اسباب بھی کم نہیں ہیں۔ ٹینشن کی اور پریشانی کی اور سونے کی اور یہ جتنی بھی دوائیں ہیں جتنا استعمال اس وقت اس کا دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے تو شاید پہلے کبھی اتنا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اور واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، رغبت رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ سکون دیکھنے میں آتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، الحمدللہ ہم تو اہل ایمان ہیں نا، اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جب اسباب ختم ہو جائیں گے تو مسبب الاسباب یقیناً موجود ہے، اور وہ ذات مجھے اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال سکتے ہو۔ جس کا اس بات پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے، تو جیسے ہی اس کے سامنے اسباب کی دنیا مختصر ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں کہ جاپان کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ وہاں پر کئی لوگوں نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس فرسٹریشن کے اندر، کیونکہ وہاں پر اکثر جو ہے وہ غیر مسلم ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ تو ہمیں قرآن نے بتایا نا، حدیثوں نے بتایا ہمیں، اللہ کے رسول نے بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب کی چیزیں ہیں، لیکن
ہمیں اس کی خبر دی گئی اور ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہیں، اچھے برے کی بھی خبر ہے، انجام کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ ان کا دماغی لیول فرسٹریشن کا کیسا عجیب ہو گیا ہوگا، وہ کس تجسس میں کہاں تک۔ اچھا اب یہ بات بظاہر ایک مضحک خیز نظر آتی ہے، آپ کے لیے ہمارے لیے مضحک خیز ہی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو بڑی آرام سے جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے، پہلے کچھ نہ تھا، اب یہ دنیا ہے، پھر موت ہوگی، پھر اس کے بعد کے معاملات ہیں، یہ سارے ہمارے ایمانیات کے اندر یہ شامل ہیں چیزیں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جو کفر کی اندھیریوں میں ہوتا ہے، وادیوں میں ہوتا ہے، تو وہ بہت قابل رحم اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کے سامنے پھر دنیا ایک عجیب ہی طرز پر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور جو سکون ہے اس کا تعلق صرف دولت کے ساتھ نہیں۔ بعض اوقات کم منصب والا، کم مال والا اپنے سے بہت زیادہ منصب اور مال والے کے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اطمینان قلب نصیب فرمائے، اور اس دنیا میں بھی سکون رہے، اور آخرت میں بھی ہمارا انجام جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو۔ بڑھتے ہیں جی کہ جیسے ہمارے دور کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ کوئی آ کر کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں جی، تو شرعی حکم یہ ہے کہ فوراً اسے کلمہ پڑھانا، مسلمان کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، بغیر وقفے کے۔ اور اس میں تاخیر کرنا یہ حرام ہے۔ صحیح۔ بلکہ اگر تاخیر ہو گئی تو کفر کا حکم بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی آ کر کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو پھر کبھی یوں ہوتا ہے کہ علاقے کے امام کو ڈھونڈیں گے یا فلاں شخصیت سے کلمہ پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علم کی کمی ہے بیسیکلی، جی، یعنی دوسری کہ بات، کسی کو کلمہ پڑھانے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ سیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ سمپل ہے کہ آپ اس کو سابقہ ایمان سے توبہ کرا دیں اور کلمہ پڑھا دیں، دیٹس سو سمپل۔ کلمہ طیبہ کے الفاظ کے الوادے، اس کا مفہوم بتا دیں، جو بھی ہے فوری طور پر یہ سارا کرنا ہے۔ جس کفر میں مبتلا تھا اس سے ہاں جی، توبہ کروا دیں۔ اس سے اس کو توبہ کرا دیں، سابقہ مذہب یا جو بھی اس کا دین تھا اس سے توبہ کروا دیں اور کلمہ پڑھا دیں، اور اسلام کے بارے میں شہادت جو ہے نا وہ لے لے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی سیریمنی ہوگی یا کوئی سرٹیفیکیشن ہوگی یا کوئی بہت زیادہ، ہاں قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بعض چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن فوری طور پر اس کو کلمہ پڑھا دینا چاہیے۔ اور یہ آسان ہے، یہ آپ بھی کر سکتے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اس میں ایک جزیہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نمازی کے پاس آ کر، جو ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نمازی کے پاس آ کر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو حکم یہ ہے کہ نماز توڑ کر جو ہے نا وہ اسے کلمہ پڑھائے۔ سبحان اللہ، تو اتنی بھی تاخیر اس کے لیے کرنا درست روا نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، ہماری جو ذات ہے نا مسلمان ہونے کی، ہماری جو حیثیت ہے وہ چلتی پھرتی اسلام کی تصویر ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے پر بہت بڑا امپیکٹ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بیرون ملک کے اسلامی بھائی نے ایک واقعہ بتایا، وہاں پر جیسے پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے، تو جیسے ہمارے یہاں لوکل بسیں وغیرہ ہوتی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، تو وہ کہنے لگا میں اس میں سفر کر رہا تھا اور میں نے کرایہ دیا، تو مجھے تو جو کنڈکٹر تھا، بہرحال جو کرایہ واپس کرنے والا تھا، مجھے کچھ پیسے دیے، تو چند سکے جو ہے نا بالکل ہی کم مالیت کے، وہ اس کے پاس کھلے نہیں تھے اور وہ مجھے اس نے دے دیے۔ تو میں یہ آخر تک یہی سوچتا رہا، دیے کیسے؟ یعنی میں نے مثال کے طور پر 100 روپے دیے اور 55 روپے جو ہے نا وہ کرایہ بنتا تھا، صحیح۔ اس نے 50 کاٹ کر 50 واپس دے دیے، 5 روپے میری طرف بنتے تھے، اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اب 5 روپے میں نے اس کو دینے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ اس نے خود ہی دیے ہیں واپس، اور میں آخر تک یہی سوچتا رہا کہ یہ اتنے کم روپوں کا کیا ہوگا، چلو میں ایسے ہی اتر جاتا ہوں۔ کہنے لگا نہ جانے کیا ہوا، اترتے ہوئے میرے ذہن میں آیا، میں نے جیب میں جو ہے نا وہ ہاتھ ڈالا تو سکے میری جیب میں کھلے موجود تھے، اچھا، وہ میں نے اس کو واپس دے دیے کہ یہ آپ کا بقایا تھا، یہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اب یقین کریں وہ بندہ کہنے لگا کہ میں یہی سوچ رہا تھا، میں غور کر رہا تھا کہ تم مسلمان ہو، میرا حق تمہاری طرف نکلتا ہے، تم اترنے سے پہلے مجھے دیتے ہو یا نہیں؟ یا اللہ، وہ اپنے ذہن میں سوچ وہ رہا، اپنے ذہن میں، حالانکہ دیے بھی خود۔ صحیح۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے یہ چند روپے رکھ کر، میں تو اپنے اسلام کو داؤ پہ لگا رہا تھا، میں نے وہ دے دیے، رب کی توفیق سے کم از کم وہ بندہ مطمئن تو ہوا۔
جی تو اسی طرح ہمارے بھی حالات و واقعات سے دیکھیں، ہم اگر اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، یا تبلیغ کے ذریعے سے، نیکی کی دعوت دینے کے ذریعے سے ہم دین کا کام کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ایک بعد میں درجہ آتا ہے، پہلے آپ کے عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ مناظرے سے اور کسی سے بحث کرنے سے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی سے ڈیبیٹ کریں نا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو شاید کوئی 100 میں سے کوئی 1 ہوگا یا 2 ہوں گے، لیکن اگر ہم غور کریں کہ عمل سے لاکھوں لاکھ مسلمان ہوئے، کردار کے ذریعے، اور یہ باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کو آپ اگر منانا چاہتے ہیں اور اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آپ زبردستی تو منوا ہی نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ اس کے جسم پر آپ کو تقویت حاصل ہو جائے گی اور آپ پوزیسو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دل کو پھیرنا ہے یا مائل کرنا ہے تو اسی لیے صوفیاء کرام جہاں گئے الحمدللہ اسلام کی روشنی پھیلی، اور ہم اپنے اولیاء کرام بزرگان دین کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ کردار سے پھیلا۔ اور یہ جیسے کہ عمران بھائی نے واقعہ سنایا تو ہمارے لیے سب کے لیے درس ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی کیا سوچے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم کہیں پہ بیٹھے تھے، بیرون ملک کی بات ہے، تو میں دونوں ملکوں کا نام نہیں لیتا، تو ایک ملک ہے وہ مشہور ہے 2 نمبری کے اندر، تو بات ہو رہی تھی کہ یار اس ملک کے لوگ جو ہے نا ایسے ایسے ہیں، تو یار وہ پورٹ پر جو ہے نا وہ 100 کنٹینر اس ملک کے لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے انوائسنگ میں کوئی چکر بازی کی ہوگی۔ اچھا، ایک اور ملک کا وہاں پہ تذکرہ ہوا جس کا نام اتنا بدنام نہیں ہے، یعنی کہ 2 نمبری میں بدنام نہیں ہے، بڑا ملک ہے اور لوگ اس سے تجارت کرنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگا کہ کتنے کنٹینر پھنسے ہوئے تھے اس بدنام ملک کے؟ تو بولا 100۔ اس نے کہا جس ملک کی تم تعریف کرو نا اس کے 1000 پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو اس کا اس طرف رجحان والا تھا تو وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار میں تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ تو دیکھیے آپ سے آپ کے ملک کی پہچان ہے، اب کنٹری کا نام بدنام ہوا نا، اب جو بھی ملک تھا تو بھائی اس ملک کے لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے ملک کی بھی بدنامی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دین ایمان تو ہمارے لیے ملک سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے، اور اس کی عزت اور تکریم اور پہچان ہمیشہ ہم سے ایسی ظاہر ہو کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئیں۔ صحیح صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا سٹوری ہے، کیا کہانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور فہم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور پھر اس کا صحیح استعمال جی یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کمال یہ ہے کہ بندہ اس کا صحیح استعمال کرے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں ایک واقعہ گوش گزار کروں گا، اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول انشاءاللہ۔ ایک بادشاہ جس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ کچھ پریشان ہوا اور کہا کہ ایسا کریں کہ معبر کو بلائیں جو اس کی تعبیر بیان کریں۔ جیسی تعبیر بیان ہوتی ہے تو بادشاہ نے اپنا خواب سنایا، کہا کہ کیا آپ نے واقعتاً یہی خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ یہی خواب دیکھا ہے میں نے۔ پھر غور کیا، کہا بادشاہ کیا واقعی آپ ہی نے خواب دیکھا ہے؟ میں نے ہی خواب دیکھا ہے۔ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے بچے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس کے منہ سے، معبر کے، تعبیر بیان کرنے والے کے منہ سے یہ جملہ نکلا، بادشاہ تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا کہ یہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے سارے بچے آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بڑا غصہ آیا اسے، اس نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور قید میں ڈال دو۔ اچھا، کسی اور تعبیر بیان کرنے والے کا بندوبست کیا جائے۔ صحیح۔ دوسرے کو لائے۔ اسد بھائی جی جی، ڈرا رہے ہیں عمران بھائی۔ استغفر اللہ۔ تو جب وہ دوسرا آیا تو اس نے بھی یہی سوال کیا اور تعبیر بھی اسی سے ملتی جلتی بیان کی۔ بادشاہ نے اس کو بھی اندر کر دیا۔ اچھا، ایک اور شخص کو بلایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہیں کہ حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ مومن کا گمشدہ خزانہ کہا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دے۔ تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ آپ نے خواب دیکھا ہے؟ جی میں نے ہی خواب دیکھا ہے۔ کہا پھر آپ کو مبارک ہو، واہ، آپ کو مبارک ہو۔
کہا کہ کس بات کی مبارک؟ خیر وہ تو 2 افراد کا حال دیکھ چکا تھا، قید و بند کی صحبتیں بھی اس کی نظر میں تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی یہ خواب کی تعبیر تیسرا نمبر میرا ہو جی اور اب آخری تعبیر ہو یہ. جی. اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو. کہا کہ کس بات کی مبارک؟ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں، اپنے خاندان والوں میں سب سے لمبی عمر پائیں گے. اللہ، آپ کی عمر سب سے لمبی ہوگی. واہ. بادشاہ کہتا ہے واقعی یہ تعبیر ہے؟ کہا جی ہاں بادشاہ، یہی تعبیر ہے کہ آپ کی عمر سب سے لمبی ہوگی. صحیح. بادشاہ نے کہا کہ اسے انعام و اکرام دیا جائے. واہ. حالانکہ بات تو ایک ہی تھی، بادشاہ کی عمر لمبی ہو یا بادشاہ کے بچے سارے دنیا سے چلے جائیں. تعبیر تو ایک ہی تھی، ایک ہی. مطلب اس کا ایک ہی تھا، جی. لیکن بیان کرنے کا انداز، وہ انداز ایک ہی لفظ تھا، ایک انداز تھا کہ جس کی وجہ سے بیان کرنے والا خود صعوبت برداشت کر رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، قید و بند کی، قید کی صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسے انعام و اکرام دیا جا رہا ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ہمارے بعض اوقات اسد بھائی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے لیے مرہم بن جاتے ہیں. ایسا ہی. لفظ وہی ہوتے ہیں، کسی کے لیے مرہم بنتے ہیں، لیکن کسی کے لیے وہ یوں کہیں کہ اس پر کوہ علم کو توڑ دیں اور اس کے دل کی جو کیفیت ہے اس کو کرچی کرچی کر دیا جائے، توڑ دیا جائے. صرف ہمارے 2 بول ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں ہمارے، کہ ہم کسی کو اگر سہارا دے دیں، میٹھے بول بول دیں، کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آ جائیں تو شاید اس کی زندگی سنور جاتی ہے. بے شک. کئی ایک بلکہ ہمارے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے افراد کی اگر ہم ہسٹری کو اٹھائیں تو ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ اپنا اس ماحول میں آنے کا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کا سبب بیان کریں گے کسی کے میٹھے بول. ایسا ہی. کسی کے 2 میٹھے بول تھے کہ جن کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی. آپ خود غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ کسی کی زندگی میں چینج لانا اور مثبت چینج لانا، اس کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کی راہ پہ گامزن کر دینا، یہ کتنی سعادت کی بات ہے. یہ کیا تھا؟ صرف 2 بول تھے کسی کے، اسے سہارا دے دینا تھا، اسے تھپکی دے دینا تھا. کئی ایک اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. بلکہ اگر ہم غور کریں تو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ذات میں دیکھیں کہ آپ کی شخصیت میں یہ کس قدر زیادہ پایا جاتا ہے کہ آپ تعریف کرتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، میٹھے بول بولتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل کو ایک ڈھارس بنتی ہے اور پھر وہ نیکیوں کی راہ پر چل پڑتا ہے. یہی سبب ہے کہ امیر علیہ سنت ایک اعلان فرماتے ہیں، آپ کے ایک اعلان پر کتنے عاشقان رسول کئی نیتیں کرنے لگ پڑتے ہیں. ماشاءاللہ کئی ایک اسلامی بھائی چہروں پر ان کے داڑیاں سج گئی ہیں. والد کہہ کر تھک جائے لیکن بات ماننے کو تیار، یوں کہیں کہ بچے نہ ہوں، لیکن امیر علیہ سنت کے منہ سے نکلے ہوئے 2 میٹھے بول ہوتے ہیں. داڑھی شریف کی نیت ہو جاتی ہے، امامہ شریف کی نیت ہو جاتی ہے، سنتوں پر عمل کی نیت ہو جاتی ہے. جس وقت ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہم سامنے والے کی آخرت کو پیش نظر رکھیں اور اس کی آخرت کو بچائیں، اور پھر جب ہم کسی سے بات کریں گے تو ہمارے الفاظ کچھ اور ہوں گے. ہاں، اگر جس وقت ہمارے پیش نظر اس کا نتیجہ نہیں ہے، اس کا آخرت کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کے دنیا کے نفع نقصان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاید ہمارے الفاظ کچھ کے کچھ ہو جائیں گے، ہم سخت جملوں میں بھی بول جائیں گے اور اس کو پرواہ بھی ہمیں نہیں ہوگی کہ یہ کس طرف کو چلا جائے گا. لیکن جب ہم اپنے پیش نظر یہ رکھیں کہ اس کی آخرت کس طرح بچ جائے گی، ہم اس کی آخرت کے بارے میں سوچیں، اس کی عاقبت کے بارے میں سوچیں. اور مومن تو ہے ہی وہ کہ جو اپنے لیے پسند کرے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. یقیناً ہر مسلمان کی تمنا یہی ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، اس کی عاقبت سنور جائے. جب ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں دوسروں کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے. بالکل. اور اس میں شاہ صاحب جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ گفتگو بھی ایک چیز ہے جو سیکھنے کی چیز ہے. یعنی ہم اس کو یوں سمجھیے کہ ہم کیا گفتگو کے بارے میں کبھی غور کرتے ہیں، بات کا انداز کیا ہونا چاہیے، کب کس سے کیسی کتنی بات کرنی چاہیے. تو عموماً ہم نے اپنے اطراف میں جیسا پایا ہوتا ہے ماحول ویسا ہی ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہے کہ جہاں پر اس پہلو پر ہماری تربیت کا سلسلہ ہو. ٹھیک ہے، موٹی موٹی باتیں تو نارملی ہوتی ہیں جہاں ہوتی ہیں کہ بیٹا گالی مت دو، جھوٹ مت بولو. اکثر گھروں کے اندر یہ باتیں تو اکثر ہوا کرتی ہیں، لیکن ایک ہے بہت ہی ایک بیسک سا لیول اور ایک ہے اس کی پھر ایکسیلنس ہونا کسی بھی چیز کی.
تو جب آپ اس کو مزید غور و فکر کرتے ہیں اور ایسے ہی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اس کو باقاعدہ آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ اس میں بہت زیادہ امپروو کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی کہا کہ اچھے لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ غور کر لیں کہ آپ کے اطراف میں کس طرح کے لوگ ہیں اور جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ کس طرح کا کلام کرتے ہیں، کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو جیسا آپ کا ماحول ہوگا ویسے ہی آپ ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جیسے میں اپنی بات کروں، بچے جب گھر میں آتے ہیں نا، جسے بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا جملہ کہیں گے کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ یعنی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آج بتاؤ کہاں تھے اور کس کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کر آئے ہو۔ اب وہ جملہ چونکہ ہمارے گھر میں نہیں بولا جاتا تو بھئی یہ بچہ کی زبان پر آیا تو یہ کہاں سے آیا۔ جیسے کہ مثال دے دوں، جو کراچی والے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھیں گے، جیسے کہ نارمل بیہیویئر ہے، ابے یار، اب یہ انداز جو ہے نا وہ کوئی بہت مہذب نہیں سمجھا جاتا۔ مطلب بات بات کے اندر اس طرح کا کلام کرنا تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی مہذب بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ یہ زبان پر لا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ کسی ایسے بچے کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے کہ جس کا انداز جو ہے وہ بازاری انداز ہے، بے تکلف ہے، زیادہ بے تکلف ہے یوں کہیے۔ تو بہرحال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ چھوٹے بڑے سبھی، اور بعضوں کا تو بڑے 4 گیر آگے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، جو زیادہ عمر والے ہوتے ہیں تو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اب مجھے جو ہے نا لائسنس مل گیا، چونکہ میں بڑا ہوں اور میں 50+ ہوں اور میرے تھوڑے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، تو اب میرا جو ہے نا وہ حق ہے کہ میں جس کو چاہوں جب چاہوں ڈانٹ دوں، جھڑک دوں، سب کے سامنے ذلیل کر دوں۔ تو ایسا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ اب سب سے بڑے ہو کر بھی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنا طویل عرصہ سالوں میں نے خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا ایسا کیوں کیا، جو مفہوم ہے روایت کا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو کچھ کلام فرماتے تو یقیناً ان کے لیے سعادت ہی تھی، وہاں ناراض ہونے کا گمان بھی نہیں ہم کر سکتے، لیکن ہماری اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز بہت ہی نمایاں اور پیارا تھا۔ یہاں پر آخری بات کر کے پھر ایاز بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ مکتبۃ المدینہ نے اس موضوع پر باقاعدہ کتاب شائع کی ہے، غالباً 2 ہیں عدنان بھائی کتابیں یا ایک ہے گفتگو کے موضوع پر؟ ایک تو امیر سنت کی کتاب ہاں، ہے گفتگو کے آداب۔ خاموش شہزادہ بھی امیر سنت کا رسالہ ہے، اور خاموش شہزادہ کافی پرانا رسالہ ہے، بہت پہلے لکھا گیا تھا، اور یہ جو ہے یہ کتاب ریسنٹلی لاسٹ ایئر آئی ہے میرے خیال، اور مختصر ہے، رسالے سے کچھ بڑی ہے لیکن بہت ضخیم نہیں ہے۔ تو اس کو حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک کال ہے، اسے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، محمد ارسلان افطاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے کہانی کے پیچھے کہانی سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ اسد بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے، اصحاب کہف کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ کس سن میں پیش آیا تھا اور یہ کیسے پیش آیا تھا؟ اس بارے میں کوئی روایت ہو، حدیث وغیرہ ہو تو کچھ سنا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ سکے یہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا، کیوں پیش آیا، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ سن کا بیان کرنا تو میرا خیال ہے بہت دشوار ہوگا، البتہ آپ چاروں میں سے کوئی مختصر اس کو بیان کرنا چاہیں جو بھی۔ ظاہر ہے کہ واقعہ تو کافی طویل ہے اور اس واقعے کے اندر بھی کئی سارے واقعات ہیں، کوئی اگر مفہوم بیان کرنا چاہیں تو۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے کہ جو اہل ایمان تھے، اور ان کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، چن چن کر اس نے جو ہے مسلمانوں کو، یعنی اللہ کا نام لینے والوں کو قتل کروایا تھا۔ تو یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور وہاں جب بادشاہ کو پتہ چلا تو پھر جو ہے اس نے غار کے چاروں طرف جو ہے وہ دیواریں بنوا دی تھیں تاکہ یہ باہر نکل ہی نہ سکیں، لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ کئی 100 سال تک جو ہے وہ سوتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ باہر آئے کھانا لینے کے لیے، بھوک لگ رہی تھی، تو پھر دیکھا کہ چاروں طرف جو ہے وہ اسلام کا نام روشن ہے اور سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو پوچھا کہ وہ بادشاہ کا کیا ہوا؟ کہا وہ تو کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں، اب تو یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ کئی 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے بیدروس بادشاہ، تو وہ اسلام کے ماننے والے تھے،
اور اس وقت کے اندر ایک فتنہ اٹھا تھا کہ باس بعد الموت کا انکار کیا جا رہا تھا، کہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہے تھے کہ نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، یعنی کیا میدان محشر اور پھر حساب کتاب۔ تو یہ کئی سو سال کے بعد جب اٹھ گئے، سونے کے بعد گویا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ گئے، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، تو یہ ان کے لیے بھی تسکین کا باعث بنا کہ دیکھو وہ رب کے جو کئی سو سال تک اس زمین پر لوگوں کو رکھ کر جو ہے دوبارہ زندہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ سبحان وہ تو کن فرماتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ بیت روس کے دور کے اندر جب یہ زندہ ہوئے نا اصحاب کہف، تو پھر وہیں پر انہوں نے دعا کی کہ مولا ہمیں موت عطا فرما دے، تو وہیں پر پھر ان کے مزارات بنائے گئے، ان کی قبریں بنائی گئیں، اور تفسیر ساوی کے اندر لکھا ہے کہ پھر ان کے مزارات کے پاس ایک مسجد بھی بنائی گئی، اور سالانہ طور پر بنی اسرائیل کے لوگ اس مسجد میں مزارات میں آتے تھے اور گویا کہ ان کا عرس منایا کرتے تھے، ان سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ یہ دقیانوس لفظ اسی بادشاہ سے تو نہیں ہے؟ بہت پرانی جو اسی کو دقیانوسی بات کرتے ہیں نا؟ اسی سے کہتے ہیں، اور چونکہ بادشاہ اور بہت طویل عرصے پہلے کی بات ہے، اسی لیے عام طور پر جو اس طرح کی بات ہوگا تو دقیانوسی جو ہے وہ ذہن کا مالک ہے، یعنی بہت پرانی سوچ کا مالک ہے، Good۔ تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جی۔ الفاظ کی بعض اوقات جو ہے، اچھا بعض اوقات ہسٹری ہوتی ہے الفاظ کی، محاورات کی، اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی، تو یہ بھی ایک جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ایسے ہی پیچھے لگے رہتے ہیں الفاظ کے۔ ہم بھی ایک دفعہ جو ہے وہ کچھ سیکھ رہے تھے کہیں پر انگلش کے حوالے سے، تو ہمیں ایک استاد ملے، تو ان سے جو بھی لفظ کی بات کریں تو وہ کہیں کہ یہ امریکن لفظ ہے، اس کا اوریجن یہ ہے، ڈکشنری میں یہ ہے، تو عموماً یہ دلچسپی کا باعث نہیں ہوا کرتا، لیکن جو اس فن کے اندر ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی زندگی یہی ہوتی ہے۔ بہرحال مختلف اذہان ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ہر ایک کو اپنی دلچسپی الگ دی ہے۔ جی ایاز بھائی، آپ کے پاس اور کیا ایاز حکایت بھائی کی ہے؟ طرف جی جانے سے پہلے باپو کی بات میرے ذہن میں اب تک آ رہی۔ باپو نے جو حکایت بیان کی نا، اس میں بادشاہ اور خواب کی تعبیر تھی۔ ماشاءاللہ آپ بھی خوابوں کی تعبیریں پروگرام کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے خوابوں کی تعبیر آپ بیان نہیں کرتے، مطلب یا تو یوں فرما دیتے ہیں اس کی کوئی میں نے یہ تعبیر واقعہ نہیں ہے۔ سنا ہوا ہے، اصل میں بہت پہلے سے سنا ہوا ہے۔ اچھا، کبھی آپ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کبھی آپ فرماتے ہیں کہ اس کی پوری تفصیل جو ہے نا وہ کالر نے بیان نہیں کری۔ چلے ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ یہ تو تفنن کے لیے میں نے عرض کیا، ورنہ یہ بھی سچ ہے کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر تعبیر ہے تو وہ بیان کی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اور نمبر 3 یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم یوں بھی کرتے ہیں کہ بھائی لائیو بیان کرنے جیسی نہیں ہے، ہم الگ سے آپ کو کال کر دیں گے، تو بعض ایسی بھی تعبیرات ہوتی ہیں جو فقط اس کے سامنے بیان کرنا ہی مناسب ہوتا ہے، تو نہ بیان کرنے کے بہت سارے اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، اور اس کے جو آداب ہیں اس کے اندر یہ باقاعدہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو خواب کی تعبیر بیان کرے تو اسے حالات کا، واقعات کا، سامنے والے شخص کا اعتبار کر کے بیان کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ جھوٹ بولنا شروع کر دیں کہ اگر کسی کی تعبیر بری ہے اور ہم بولیں نہیں واہ کیا بات ہے، یہ تو ظاہر جائز بھی نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر کچھ مارجن ہو اور آپ حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل کریں تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس طرح واقعی آپ نے بجا کر، چونکہ لائیو ہوتے ہیں ہم، اب کئی ایسی تعبیریں جو میں یہاں پہ بیان کر بھی نہیں سکتا، کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہر کتاب میں لکھی ہوئی بات یوں پبلکلی کہی جائے یہ نہ درست ہوتا ہے اور نہ ہی یہ عقل کا تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجھے صاحب ملے یہیں فیضان مدینہ میں، غالباً جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ تھے اور بیرون ملک سے آئے تھے، تو نماز کے لیے جیسے ہم اترتے ہیں تو آپ کو میں ڈھونڈ رہا تھا اور بڑی شدت سے کل سے آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، میں نے کیا خیریت؟ کہنے لگا فلاں ملک کے اندر میری عزیزاں ہیں، تو انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا تو کسی سے ایسے بیان کیا ہوگا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ 7 دن کے اندر اندر تمہارا انتقال ہو جائے گا، واہ واہ، اور 3 دن گزر گئے ہیں، 3 یا 4 دن، مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں، اور وہ اتنی ٹینشن میں کہ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا اعتقاد ہے خوابوں کی تعبیر پر اور اس کو کوئی کہہ دے کہ اچھا وہ خواب بھی بظاہر ایسا ہی تھا، تو بہرحال وہ تو بس ٹینشن میں ہے اور ہاسپٹلائز ہو چکی ہیں، تو بہرحال میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ کیا تھا، تو ڈیٹیل پوچھی تو اس کا کوئی اور پہلو بھی تھا، تو میں نے کہا پیغام دے دیں ان کو تسلی کا، انشاءاللہ عافیت رہے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو پھر 7 دن بھی گزر گئے اور وہ زندہ رہی۔ واہ واہ، اب تو بات پرانی ہو گئی ہے، شاید کئی سال پرانی ہوگی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر
کسی کو یوں ڈائریکٹ آپ کہہ دیں گے تو اب وہ سامنے والا تو بیچارہ گیا نا. اب وہ آپ پہ اتنا اعتماد بھی رکھتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوابوں کی تعبیر میں کوئی موت کی خبر نہیں ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو جتنا اچھے انداز پر بیان کریں، اور بیان کرنے میں کافی مارجن ہوتا ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو بہرحال ایک واقعہ تھا مجھے یاد آ گیا. جزاک اللہ. جی ایاز بھائی. صدی کلام کے تعلق سے بات چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آپ نے انداز گفتگو کی بات کی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت عطا فرمائی، یہ عظمت اور شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالی نے آپ کو جوامع الکلیم بنایا. سبحان کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب کیا بات کہنی ہے، کس کو کس انداز میں کہنی ہے، یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یوں سمجھے کہ خاصہ تھا. اور بڑی مختصر گفتگو کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ ایسی بات بیان فرما دیتے کہ سامنے والا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اس کا مدعا بھی جو ہے وہ پورا ہو جایا کرتا، اور بات مختصر ہوتی. سبحان اللہ. ایسا ایک واقعہ مسلم شریف کے اندر حضرت ذماد کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو تھے یمن کے رہائشی تھے اور یہ طبیب تھے، ڈاکٹر تھے. یہ مطلب ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ یہ جس کو آپ کہیے کہ کچھ منتر وغیرہ کر کے جنات وغیرہ بھی نکالا کرتے تھے. اچھا، عامل ٹائپ. جی عامل ٹائپ تھے نا، یعنی کہ جس کو آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر جس کو آپ کہہ لیں وہ بھی تھے، اور روحانی طبیب جس کو آپ کہہ لیں وہ بھی تھے. دونوں طرح کے یعنی کہ یہ طبیب تھے اور بہت بڑے مشہور تھے. نام کیا لیا آپ نے؟ ذماد. زا سے نہیں، دود سے ذماد. تو یہ جو ہے وہ ایک دن مکہ مکرمہ میں جب یہ آئے تو ان کو کسی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اعلان نبوت جو ہے وہ فرما چکے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہوئے اہل مکہ نے جو ہے وہ ان کو نبی کریم علیہ السلام کا تعارف اس انداز میں کرایا. تو یہ جو تھے ان کے اندر تجسس پر کہا ان کے پاس جانا مت. اچھا، اب یہ تو تھے ڈاکٹر تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ منتر کے ذریعے جن نکالنے کا بھی اسپیشل طریقہ موجود تھا. اب ان کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں جاؤں، ہو سکتا ہے میرے منتر سے اس سے ان کو فائدہ ہو جائے. چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح پتہ چلا ہے، تو میرے پاس جو ہے وہ جن نکالنے کا ایک اسپیشل منتر موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں دم کر دوں آپ کو. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اب مسکرا دیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی دیکھیے کیا نبی کریم علیہ السلام کا پیارا انداز ہے. بظاہر بات کیسی ہے، سخت بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے ہیں. اب جو ہے وہ اور ذماد نہیں جانتے کہ یہ تو وہ ہستی ہیں جو سید الانس والجان ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الثقلین ہیں، جنوں اور انسانوں کے سردار ہیں، ان کے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. اب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے اسد بھائی صرف 2 جملے خطبے کے حضور علیہ السلام نے پڑھے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ. بس حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات جو ہے وہ ذماد کے سامنے پڑھے. تو جیسے ہی ذماد نے یہ کلام سنا تو انہوں حیران و شدت رہ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی ذرا آپ دوبارہ ان کلمات کو دہرائیے گا. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ ریپیٹ کی. تیسری بار پھر ذماد نے عرض کی کہ دوبارہ جو ہے وہ آپ ان کلمات کو دہرائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار ان کلمات کو جب دہرایا تو ذماد کہنے لگے میں بڑے بڑے جادوگروں، ساحروں اور کاہنوں کے پاس گیا ہوں پر میں نے ایسا کلام نہیں سنا جیسا فصاحت اور بلاغت اور جیسی گہرائی ان کلمات کے اندر ہے. آپ اپنا دستے مبارک لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو جاتا. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انداز پر وہ فدا ہو کر جو ہے وہ حضرت ذماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشرف با اسلام ہوئے اور صحابی رسول بھی بن گئے الحمدللہ عز و جل. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی. تو کلام کرنے کا جو انداز کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے. اور یہاں پر یہاں تک اسد بھائی ایک چیز جو ہے وہ
میں اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم عام طور پر ہمارا کئی گفتگو ہماری ایسی ہوتی ہے جو یوں سمجھیے کہ گناہوں بری ہوتی ہے یا فضول پر مشتمل ہوتی ہے. اور کئی مثال کے طور پر کئی لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے. کئی لوگوں کا جب تقیہ کلام ہوتا ہے تو کئی جھوٹ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے, کئی گالیوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے, کئی فضول باتوں کے اوپر مشتمل ہے, کئی قسم کے الفاظ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. بس ایک تقیہ کلام ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو وہ مائیں عام طور پر جو کہتی ہیں بچوں کو تیرا ناس ہو, ستیہ ناس ہو, تیرا برا ہو, یہ ایک عام طور پر گھروں میں روٹین میں جملے بولے جاتے ہیں. اسی طرح کچھ مرد حضرات اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں, کوستے ہیں, برا بلا کہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقعوں پر بھی دعاؤں سے نوازا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی الفاظ کا استعمال ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ دعائیہ کلمات پر جو ہے وہ مشتمل ہوا کرتا تھا. یہاں پر ایک عالم صاحب تھے, جی جی, وہ بہت سخت بیمار تھے, اور آپ نے شروع میں جو ہے وہ علماء کی بات بھی کی کہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. علماء پرسکون اور مطمئن ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ دولت عطا فرمائی ہے, اور یہ دین کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. تو عالم صاحب تھے, سخت بیمار تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اب بیماری کی کیفیت ہے, ہمارے جیسا بندہ ہو تو مطلب کیا عرض کرے بارگاہ میں کہ بیماری کا رونا روئے, لیکن وہ عالم صاحب تھے, دین سے محبت تھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے محبت تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی بیماری کا چھوڑ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث پاک آپ سے کنفرم کرنی ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اب عالم صاحب جو تھے وہ سخت بیماری کے عالم میں تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال فرمایا عافاک اللہ, سبحان اللہ. یہ میرا فرمان نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرمایا, یہ میرا فرمان, یہ میری حدیث نہیں ہے. عالم صاحب فرماتے ہیں جیسے ہی میں بیدار ہوا میں ایسا تندرست تھا جیسا میں کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. بیماری بھی چلی گئی. بیماری بھی چلی گئی. کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ جو مجھے خواب میں فرمایا عافاک اللہ, یہ ایک عربوں کا انداز ہے, اس طرح کہتے ہیں دعا کے طور پر عافاک اللہ, حیاک اللہ, اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے, سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرمائے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیفیت کے مطابق الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا عافاک اللہ, اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرمائے, یہ میرا فرمان نہیں ہے. تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا انداز جو وہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں جو وہ ایسے کلمات کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے کسی کی دل جوئی ہو جائے, کسی کو راحت ملے, کسی کو آسانی ہو. مجھے اس بات سے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے, دورہ حدیث شریف ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی تھی, اور شیخ الحدیث تھے. تو جیسے درجے میں ہوتا ہے نا, بعض طلبہ لیٹ ہو جاتے ہیں, بعض چھٹیاں کرتے ہیں, اور استاد صاحب کو کسی نے کہہ دیا کہ استاد صاحب ذرا آپ ان کی اصلاح فرمائیں, تنبیہ فرمائیں. تھے بہت نرم گو, تو اس کو کھڑا کیا اسٹوڈنٹ کو, اور اس کو دعائیں دینا شروع ہو گئے کہ اللہ پاک تیری مدد فرمائے, آپ کا دل لگ جائے, علم کا نور تیرے سینے میں جو ہے وہ مزید روشن ہو, عافیت ہو. آپ یقین کریں وہ طالب علم شرمندگی سے رونا شروع ہو گیا, اور وہ آخری دن تھا اس کا. اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی سستی کی ہوئی ہے. یعنی کہ استاد اور دعائیں دینا, تو ماشاء اللہ ایسے موقع پر بھی دعاؤں سے نوازنا یہ علماء اور بزرگوں سے ثابت بھی ہے. اور جی جی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے. اصل میں یہ اچانک نہیں ہو جاتا, کیونکہ جب ایسا موقع آئے گا تو ہمارے جو دماغ کے اندر ہوگا نا وہی زبان پر آئے گا. تو دماغ پر کنٹرول ہونا یہ پہلے ہے, زبان پر کنٹرول بعد میں ہے. تو ہماری پرسنالٹی میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, ورنہ یہ اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو برے جملے نکلتے ہیں تو وہ یوں بس پرومپٹ رپلائی ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. جی اسی گفتگو کے حوالے سے جی ایک بہت مشہور واقعہ ہے, شیخ طریقت امیر سنت نے بھی اس کو ذکر فرمایا. بعض اوقات واقعی آدمی کی زبان سے ایک کلمہ, ایک بات یا آدھی بات جسے کہہ لی جائے, کہ وہ اس انداز میں زبان سے ادا ہو جاتی ہے کہ اس بندے کو خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا یہ جملہ زمانے کے اندر یا کچھ بہت بڑی تعداد کے لوگوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی کا باعث اور ذریعہ بن سکتا ہے. انسان کی اپنی زندگی کے اندر بھی, جیسا کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات آدمی
کوئی اپنی زبان سے ایسا جملہ ادا کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اتنا مقبول ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمیشہ کی رضا اور خوشنودی اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے ایک جملے سے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک جملہ اس کی زبان سے ایسا ادا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتا ہے، ایسی سخت بات ہوتی ہے کہ اللہ کریم ہمیشہ کی ناراضی جو ہے نا اس بندے کا مقدر فرما دیتا ہے۔ تو یوں ہمیں دیکھ سوچ کر گفتگو کرنا، بولنا، کہاں کیا کہنا ہے۔ جب ہم بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، زندگی کو دیکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ بڑے بڑے قبیلے، بڑی بڑی قومیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ ایک چھوٹی سی بات سے جو ہے نا وہ ایسے متاثر ہوئے کہ بالکل ان کا انداز زندگی تبدیل ہو کر رہ جاتا تھا۔ بلکہ اب تو عدنان بھائی جو آپ نے بات کہی، جو کمیونیکیشن سکلز سکھاتے ہیں نا فی زمانہ، جن کو کہا جائے کہ اس گفتگو کے فن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ایک جملہ ان کے درمیان بڑا مشہور ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ بڑے بڑے قبیلوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جنگ کا اختتام بھی ٹیبل ٹاک ہی ہے، دو قومیں لڑتی ہیں، اینڈ ان کا بھی یہی ہے کہ بیٹھ کے بات ہی ہوتی ہے، اور وہ جنگ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، یعنی کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو ڈسکس ہی کرنا پڑتا ہے، آپ کو بات ہی کرنی پڑتی ہے، کہیں آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں پر ماننا پڑتا ہے، کہیں پر منوانا پڑتا ہے، لیکن گفتگو ہی ہے جو آخر میں۔ اوس و خزرج کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کے درمیان اسلام آیا تو 100 سال سے زیادہ کی جو جنگیں تھی ختم ہو گئیں، اب یہ صحابی بن گئے۔ تو ایک مرتبہ اوس یا خزرج کا کوئی فرد کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا تو اس نے زمانے جاہلیت کے اشعار اس کو یاد کروائے کہ تم لوگ یوں تھے، یہ کہتے تھے، یعنی کہ وہ اس نے اتنی نکمی گفتگو کی کہ وہ قبیلے پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، حالانکہ اسلام لا چکے تھے، لیکن وہ زمانے جاہلیت کی وہ چیزیں جب اس کو یاد کروائیں تو اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا۔ مختصر یہ کہ وہ ایک دفعہ پھر میدان میں پہنچ گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، تو میرے آقا جلدی سے تشریف لائے اور آپ نے آ کر وہاں پر کلام فرمایا اور ان کو سمجھایا کہ تم دوبارہ وہی جاہلیت والے کام جو ہے اس کی طرف جائے تو بہت بڑی جنگ دوبارہ ہوتے ہوتے رک گئی۔ تو اگر واقعات کی طرف جائیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کے اندر ہمیں کلام کے ذریعے بڑے بڑے مسائل کا حل نظر آتا ہے۔ عمران بھائی، سلسلے کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک ایک واقعہ ہم سب نے جو ہے وہ سننا ہے، آپ کا دوسرا واقعہ رہ گیا ہے، چلیے آپ پہلے شیئر کر لیجئے پھر عمران بھائی انشاءاللہ۔ یہی گفتگو کے حوالے سے جو میں بات عرض کر رہا تھا، یہ جو تاتاری قوم ہے، ان کے جو اسلام کی طرف آنے کے یا لوگوں کے ان کے ظلم اور بربریت سے نجات پانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک جملے پر ہی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو تگودار خان تھا، انہی کا ایک یوں کہہ لیں کہ بادشاہ گزرا ہے، خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فلاں علاقے کی طرف جائیں جہاں یہ تگودار خان تاتاری قوم آباد تھی اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اور ہلاکو خان جو ہے وہ اس کے کردار سے تقریباً لوگ واقف ہیں کہ یہ کس طرح کا آدمی تھا۔ ضرب المثل ہے۔ ہاں جی، ضرب المثل ہے۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی آگے جو تگودار خان تھا اس کے پاس آئے، تو اب وہ ایک ان کا جو ظاہر لباس تھا اور انداز تھا، وہ ایک مبلغ تھے دین اسلام کے، جو ہے وہ پیروکار تھے، سچے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، مبلغ تھے۔ تو جب یہ اس کے پاس آئے، اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ مجھے نا ایک بات بتائیں آپ پہلے۔ اچھا، بات کیا؟ کہنے لگا یہ بتاؤ، کتا پالا ہوا تھا اس نے، کہنے لگا یہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اللہ، کتنا سخت جملہ اور کتنا تیکھا جملہ ہے، لیکن حکمت جو ہے نا، دانش مندی، دانائی، یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک دم، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوراً کسی چیز کا جو ہے نا وہ رپلائی کر دینا، جو زبان میں آیا فوراً، زبان پر آیا فوراً کہہ دینا، یہ بعض اوقات بڑے نقصان کا باعث اور ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی کیا کیا، اس کو جو ہے نا وہ غور فکر کے بعد آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات ایسی تھی کہ تگودار خان کا جو ذہن تھا کہ یہ مجھے کیا کہیں گے،
تھوڑی سی بات پر جو ہے وہ معاملہ بالکل تبدیل بھی ہو سکتا تھا. بات تو سمجھ نہ آتی جس نے کہنا تھا قتل کروا دیا جائے جس بندے کو. لیکن آپ رحمت اللہ تعالی بات ارشاد فرمایا کہ میں بھی اپنے خالق و مالک کی ایک پیدا کردہ مخلوق ہوں. اگر تو میں اس کی رضا اور خوشنودی والے کام کرتا ہوں تو پھر میری داڑھی تمہارے کتے کی دم سے زیادہ اچھی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کاموں میں خرچ ہو رہی ہے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے, میں نے اپنے خالق و مالک کو ہی ناراض کر دیا ہے, تو پھر یہ سارے کا سارا وجود کسی کام کا نہیں ہے. پھر وہ کتا جو تمہارا وفادار ہے اس کی دم جو ہے وہ اچھی ہے, اس لیے کہ وہ تمہارا وفادار ہے اور میں خالق و مالک کا وفادار نہ ہو کر ظاہری طور پر جیسا بھی ہوں تو کسی کام کا نہیں. جب انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی, یہ جواب دیا, وہ تو ہکا بکا رہ گیا, حیران رہ گیا. میں نے اتنی تیکھی بات کہی اور اس بندے نے تو سارے کا سارا جو تھا یوں کہہ لیں وہ جو اس نے پیٹرول چھڑکا تھا, اور اگلا بندہ اگر تھوڑی سی آگ جلاتا تو وہاں ایک بڑی آگ جو ہے وہ رونما ہو سکتی تھی. لیکن اب معاملہ بالکل برعکس. اب تگودار خان نے کہا کہ یہ بندہ کتنے تحمل والا آدمی ہے, میری اتنی سخت بات کے بدلے میں بھی یہ بات کہی. دل میں اس کے یہ بات گھر کر گئی اور اس بندے کا, اللہ کے نیک بندے کا مقام اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا. اس نے کہا جی آپ یہاں ہمارے پاس رہیں اور میں روزانہ آپ کے پاس آیا کروں گا, مجھے آپ بتائیں دین اسلام کے بارے میں. اس طرح اب وہ روز آتا اور ان بزرگ رحمت اللہ تعالی کے پاس بیٹھتا, ان سے سیکھتا, وہ روز کو نصیحت کرتے. ایک وقت وہ آیا کہ یہ شخص جو تھا تگودار خان, یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور اب یہ چونکہ بادشاہ تھا, حکمران تھا, اس کا نام احمد رکھا گیا. ساری کی ساری قوم اس کے ساتھ جو تھی وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ. وہ اس بزرگ رحمت اللہ تعالی کی ایک بات کی وجہ سے, ایک بات قوموں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. جی عمران بھائی. اس وقت کی کہانی یہ ہے اسد بھائی کہ ایک ہوٹل پر بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں, مگر سب نے بڑے مزے سے کھانا کھایا. لیکن کی بات ہے, اب کتابوں میں لکھی ہے, کہاں کی بات ہے, لوکیشن لکھی نہیں ہوئی تھی, تو جو میں نے پڑھا میں عرض کر دیتا ہوں. تو بہرحال وہ سب نے کھانا کھایا اور سارے خوش و خرم تھے, لیکن کھانے کے بعد ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. کھانے کے بعد ایک شخص مر جاتا ہے. تو اب جن کا بندہ مرا وہ کہنے لگے بھی یہ تو کھانے کے اندر زہر تھا. صحیح. ہوٹل والا کہنے لگا کہ اگر زہر تھا تو باقی لوگوں نے بھی کھایا ہے, تم لوگوں نے بھی اسی میں سے کھایا ہے جس میں سے اس نے کھایا ہے, تو پھر اگر زہر ہوتا تو سب کو مرنا چاہیے تھا. یہ ایک مرا ہے, ایک جو ہے نا وہ انتقال کر گیا ہے کھانے کے بعد, باقی سب زندہ ہیں, حالانکہ سب نے وہی کھانا کھایا اور تم لوگوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھایا, مرنے والے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے. تو یہ کہانی ہے کہ ایک ہوٹل کے اوپر سب نے کھانا کھایا لیکن سارے زندہ رہے, ایک مر گیا. صحیح. اب اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ اصل کہانی یہ تھی کہ وہ جو مرنے والا شخص تھا وہ تھا ٹرک ڈرائیور. وہ ایک ٹرک کا ڈرائیور تھا. پتا چلا کہ بھائی اس بندے نے جب اس کے ٹرک کو چیک کیا گیا نا, اس کے ٹرک کے ٹائروں پر جو ہے نا ایک سانپ ٹرک کے ٹائروں کے نیچے آ کر اس میں پھنسا ہوا تھا, مر چکا تھا, اور اس کا زہر جو ہے وہ ٹائر کے اندر پھیل چکا تھا. اور ناظرین بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے, یہ جو بڑی گاڑیوں والے ہوتے ہیں تو یہ جب کہیں اسٹے کرتے ہیں تو اپنے ٹائروں پر, گاڑی کے ٹائروں پہ ہاتھ مار کے چیک کرتے ہیں کہ صحیح ہے نہیں ہے, عادت ہوتی ہے. تو ان کی عادت ہوتی ہے. تو پھر جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اس نے کھانے سے پہلے اپنے ٹرک کے ٹائروں کو ہاتھ مار کر چیک کیا تھا اور پھر بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کے لیے بیٹھ گیا تھا, جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں جو زہر آیا تھا وہ اس کے لقمے کے ساتھ اس کے پیٹ میں چلا گیا, جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی. اللہ. تو یہ اس کے پیچھے کہانی تھی. سیکھنے کو یہ ملا کہ سنت میں بڑی عظمت ہے. بے شک. سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے پونچھوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے. بے شک. تو لہٰذا اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اسی طرح منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیا جائے. تو یہ سنت ہے کہ کھانے کا وضو کرنا, کھانے سے پہلے پونچھوں سمیت دونوں ہاتھ دھو لینا. اگر وہ بھی شخص یہ کر لیتا تو شاید اس کی موت واقع نہ ہوتی اور یقیناً نہ ہوتی. تو بہرحال سنتوں میں بڑی عظمت ہے. ہمیں بھی جو ہے نا وہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے. اور میرے ناظرین جو سن رہے ہیں, گھر میں اس کا معمول بنائیں, اس سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت جو ہے نا وہ ڈلوائیں, اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں, اور کھانے کے بعد کا بھی وضو کریں. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ کھانے کا وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، مگر پھر کھانے سے پہلے کسی تولیے وغیرہ سے ہاتھوں کو پونچھ لیتے ہیں، ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہاتھ دھو کر ڈائریکٹ پھر کھانا ہی کھائیں. کیوں؟ اگر کسی کپڑے سے تولیے سے ہاتھوں کو صاف کر لیا تو اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جراثیم ہوتے ہیں اور وہ جراثیم بندے کے ہاتھ میں آ جایا کرتے ہیں. احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط کرنا. بہت بہت شکریہ، اور بہت بنیادی بات ہے، اور بہت سو کے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، تجربات بھی ہوں. بہرحال بار بار جب ایک بات کہی جاتی ہے تو ذہن پر جو ہے وہ اثر بھی کرتی ہے اور بندہ اس کو یاد بھی رکھتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہری زندگی کی جو آزمائش ہے ان سے بھی محفوظ فرمائے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تو کچھ واقعات ہم نے سنے، اور اس کے ضمن کے اندر جو واقعات تھے وہ بھی الحمدللہ اسباق جو ہے وہ بیان ہوئے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سنو.